अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गामदी के साथ और मैं हूं निदा समीर। शिया सुन्नी इख्तिलाफ एक हकीकत है और इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। और आज हम इख्तिलाफात पे हरगिज़ बात नहीं करें, हम बात कर रहे हैं कि इन इख्तिलाफात के बावजूद हम सब मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं। हम देख रहे हैं कि दुश्मन ममालिक जो हैं वो हमारे इन्हीं इख्तिलाफात को हवा देकर किस तरह मुस्लिम ममालिक के नक्शे चेंज कर रहा है, तब्दील कर रहा है, और किस तरह हम आपस में मुसलमान एक दूसरे से लड़ने पर आमादा हैं, एक दूसरे को कत्ल करने पर आमादा है। पाकिस्तान की सूरत हाल देखें तो हम हर मुहर्रम में देखते हैं कि सिक्योरिटी इतना बड़ा इशू बन जाती है, नफरत फैलाने वाला मवाद जो है हमें सोशल मीडिया पर नज़र आता है। तो ये क्यों हो रहा है, इस पर किस तरह काबू पाया जा सकता है, इसी मसले पर आज हम गामदी साहब से बात करेंगे। हमारे साथ गामदी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र। और इस गुफ्तगू में मलिक असलम साहब हमें ज्वाइन करें, आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। बड़े तुंदो तेज़ सवालात लेकर आते हैं, आई एम श्योर आज भी होंगे। गामदी साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इख्तिलाफ जो है वो इस वक्त फसाद की जड़ है। क्या दीन में इख्तिलाफ की गुंजाइश है? दीन इख्तिलाफ को क्या पसंद करता है? देखिए, दीन तो खुदा की हिदायत है, वो खुदा ने दे दी, खुदा के पैगंबर ने उसको पहुंचा दिया। अब हम इंसानों ने उसको समझना है। जब इंसान समझने का अमल करते हैं तो उनके समझने के तरीके में, उनके पस मंज़र के लिहाज से, उनके माहौल में बहुत फ़र्क वाक़ हो जाता है। इससे इख्तलाफात पैदा होते हैं। इन इख्तलाफात से उस वक्त तक जान नहीं छुड़ाई जा सकती जब तक इंसान ही का ख़ात्मा न कर दिया जाए। इसलिए कि इंसान अगर इंसान की हैसियत से दुनिया में मौजूद है तो उसमें और एक बैल में क्या फ़र्क है। मैं इरादा और इख्तियार रखता हूँ, मैं सोच सकता हूँ, मैं गौर कर सकता हूँ, मैं राय कायम कर सकता हूँ, मेरे सोचने का अंदाज़ आपसे मुख्तलिफ हो सकता है, मेरा एहसास जमालियात आपसे मुख्तलिफ हो सकता है, मैं अखलाकी चीज़ों की एप्लीकेशन में आपसे इख्तलाफ कर सकता हूँ, मैं किसी इल्म को हासिल करने के लिए जितना इक्विप्ड हूँ उसके लिहाज से मुझ में और आप में फ़र्क हो सकता है। तो ये जो फ़र्क और इख्तलाफ है, इन्हीं से इस दुनिया का हुस्न है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में हमको ये बताते हैं कि वो अगर इन इख्तलाफात को ख़त्म करना चाहते तो वो हमारे खालिक थे, वो इसको ख़त्म कर देते। यानी हम इख्तलाफ की जसारत ही ना करते, हमारे अंदर इख्तलाफ की सलाहियत ही ना होती, या जब हम इख्तलाफ करने की जसारत करते तो हमें टोक दिया जाता। लेकिन उन्होंने ये आज़ादी दी है। जब भी आज़ादी उन्होंने दी है तो अब इख्तलाफ होना है, इसको आप रोक नहीं सकते। एक चीज़ जब एक हकीकत है तो फिर उसके साथ जीना चाहिए और खुशदिली के साथ जीना चाहिए। लेकिन गामदी साहब, यहाँ पे तो एतराज़ किया जाता है ना कि चलें, अगर आप क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं, जुडाइज़म की बात करते हैं, चलें वो मुख्तलिफ दीन है, अल्लाह की तरफ से आए, यहाँ इख्तिलाफ है। मगर जहाँ मुसलमानों में आपस में इख्तिलाफ होता है तो यहाँ पे कहा जाता है ना कि इस्लाम का तो एक ही वर्जन आया था, ये कौन होते हैं इतने फ़िरकों में बांटने वाले, मैं सही हूँ, ये गलत है, फलाने गलत है। तो इस इख्तिलाफ को भी अल्लाह ताला के नज़दीक ये भी कबूल है? फ़िरकों में बांटने का क्या मतलब है? अगर तो फ़िरकों में बांटने का मतलब ये है, जैसे कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से हो गया कि मेरा एक फ़िरका है, वही हक है, मुझे आपकी बात सुननी नहीं है, आपकी बात पर गौर ही नहीं करना है, मुझ पर इल्हाम हो गया है, आपकी बात हर हाल में गलत है, वो गालिबन किसी शैतान ने आपको सिखाई। अगर तो नुक्ता नज़र ये है तो फिर तो मुनाफरत ही मुनाफरत होगी, फिर एक दूसरे को हम मारने के लिए निकलेंगे। और अगर इसका मतलब यह है कि एक मकतब फ़िक्र है, यानी मिसाल के तौर पर मैंने एक तरीके से सोचा, 10 लोग मेरी सोच से मुतासर हुए, उसके नतीजे में एक मदरसा फ़िक्र, एक स्कूल ऑफ थॉट बन गया। ये आप जदीद इकनॉमिक्स को पढ़ें, उसमें आपको 10 स्कूल ऑफ थॉट मिलेंगे। ये आप जदीद पॉलिटिक्स को पढ़ें, पॉलिटिकल साइंस का मुताला करें, उसमें आपको 10 स्कूल ऑफ थॉट मिलेंगे। यानी इस दुनिया के मामलात को अप्रोच कैसे करना है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक बिल्कुल ही मादी नौइयत का मजमून है। आप उसके तालिब इल्म की हैसियत से उसका मुताला कीजिए, आपको उसमें इतने स्कूल्स ऑफ थॉट मिलेंगे, यानी मार्केट इकोनॉमी को समझने के बारे में 10 अप्रोचेज आपको मिल जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो मामलात जिनमें हमने बहरहाल सोचना है, गौर करना है, उनमें ये इख्तलाफ होना है, हर हाल में होना है। उससे कोई मदरसा फ़िक्र भी बन सकता है। मदरसा फ़िक्र को या स्कूल ऑफ थॉट को कभी भी फ़िरका नहीं कहना चाहिए। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, मैं कहता हूँ कि इसके लिए स्कूल ऑफ थॉट का लफ्ज़ बड़ा मौजू है। यानी मकतब फ़िक्र, मदरसा फ़िक्र, ये अल्फाज जो हैं ये बड़े अच्छे अल्फाज हैं, ये कहाँ नहीं होते। आप किसी इल्म की तारीख पढ़ लें, देखिए बात यह है कि साइकोलॉजी है, एक जदीद फ़न, एक जदीद इल्म है। इसकी आप इब्तदा की तारीख पढ़ें तो मालूम होगा कि साइंस ऑफ सोल थी, यानी रूह का मुताला किया जाए। मालूम हुआ कि रूह तो कोई मुताला करने की चीज़ ही नहीं है, इसलिए कि उसको पहले आप किसी मेज़ पर लाएंगे, वो कोई महसूस चीज़ होगी, फिर जाके आप उसको समझ सकेंगे, देख सकेंगे। तो एक लंबे अरसे के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको साइंस ऑफ बिहेवियर बना देंगे। यानी हमारे सामने जो चीज़ आती है वो रूह नहीं है, हमारे सामने इंसान का रवैया आता है, उसका किरदार आता है। तो उन्होंने ये कर दिया, इससे 2 मकतब फ़िक्र बन गए।
یعنی ایک علم کے اندر جیسے ہی آپ نے سائنس آف سول کی حیثیت سے اس کو دیکھا تو ایک مدرسہ فکر بن گیا. کچھ لوگ اس پہ اصرار کریں گے, کچھ لوگ ایک دوسرے مدرسہ فکر کے ہو جائیں گے. مدرسہ فکر کا بننا, مکتب فکر کا بننا, میں یہ کہتا ہوں چلیے شیعہ سنی سے اوپر اٹھ جائیے, خود کیا سنیوں کے ہاں یہ ایک ہی رہا ہے. یعنی اگر فقہ کے لحاظ سے دیکھیں تو شروع میں ہمارے ہاں کوئی 18-20 ایسے لوگ آپ کو ملیں گے پہلی دوسری صدی میں جن کے اپنے اپنے مدرسہ فکر تھے. اچھا. ان کے اندر سے 4 لوگوں کو غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی. اس مقبولیت میں بھی سیاسی وجوہ نے کام کیا. مثال کے طور پر حنفی اسکول, امام ابو حنیفہ اپنی زندگی میں بس ایک فقیہ اور ایک عالم تھے, ان کے شاگردوں کا ایک حلقہ تھا. اس کے بعد کیا ہوا, عباسی سلطنت نے ان کے شاگرد امام ابو یوسف کو اپنا چیف جسٹس بنا دیا, قاضی القضات بنا دیا. اس سے پورے کے پورے اسلامی سلطنت میں قاضیوں کے تقرر کا معاملہ انہی کے ہاتھ میں آ گیا. تو آہستہ آہستہ حنفی نقطہ نظر بہت زیادہ مقبول ہو گیا. اندلس میں جو ہماری حکومت قائم ہوئی ہسپانیہ میں, اس میں یہی صورتحال مالکی فکر کے بارے میں ہو گئی. ورنہ امام مالک بھی اصل میں ایک اسکالر تھے, اور اسکالر کی حیثیت سے ان کی قدر کی جاتی تھی, ان کی کتابیں پڑھی جاتی تھیں, ان کے شاگردوں کا ایک حلقہ تھا, وہاں ان کو سیاسی اہمیت حاصل ہو گئی. امام شافعی کو یہ حیثیت کہیں حاصل نہیں ہوئی, لیکن چونکہ ملاحوں میں ان کا مذہب زیادہ مقبول تھا, تو جب انڈونیشیا میں ملا گئے یا ملائیشیا میں گئے تو وہاں پر زیادہ تر شافعی مسلک, وہاں کوئی دوسرا مسلک آپ کو نظر ہی نہیں آتا. تو یہ اصل میں ایک بڑا فطری عمل ہے جو ہوا. یعنی یہ حنفی اسکول کے اندر پھر آپ دیکھیے پھر بہت سے اسکول بن گئے. ہمارے خود بر صغیر میں حنفی اسکول 2 حصوں میں بٹ گیا, بریلوی نقطہ نظر اور دیوبندی نقطہ نظر. تو آپ کیسے اس کو روک سکتے ہیں؟ یعنی یہ وہ عمل ہے جو کسی بھی معاشرے کے اندر جاری ہوگا. اصل میں جس چیز سے لوگوں کو روکنا چاہیے یا جس پر توجہ دلانی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو ایک مکتب فکر سمجھیے. اپنے مکتب فکر کے بارے میں آپ یہ رائے رکھ سکتے ہیں کہ وہ درست ہے, لیکن یہ خیال نہ کیجیے کہ یہ جبریل امین نے آپ کو آ کے بتا دی ہے. یہ اصل میں تحقیق کے نتیجے میں ایک رائے قائم کی گئی ہے. یہ رائے غلط بھی ہو سکتی ہے, یہ رائے صحیح بھی ہو سکتی ہے. آپ دوسروں کی بات بھی سنیے. اچھا, ایسے لوگ بھی ہمارے یہاں پیدا ہو جاتے ہیں ہماری طرح کے, جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا کوئی خاص مکتب فکر نہیں ہے, ہم ہر مکتب فکر کی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور بڑی غیر جانبداری کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ ان کا مطالعہ کریں. ممکن ہے کسی ایک معاملے میں شیعہ نقطہ نظر کی کوئی بات ہمیں ٹھیک لگ رہی ہو, کسی دوسرے نقطہ نظر کے لحاظ سے کسی دوسرے معاملے میں اس کی بات ٹھیک لگ رہی ہے. ایسے لوگ تو سب سے زیادہ گمراہ کہا جاتے ہیں ہمارے یہ جو چیز ہے دیکھیے, یہ بڑا فطری عمل ہے. جو آزاد اسکالرز ہوں گے ان کے ہاں یہی رویہ ہوگا, وہ ہر چیز کا جائزہ لیں گے, ہر چیز کے اندر اتر کر دیکھیں گے, ہر چیز کی دلیل آپ سے پوچھیں گے. تو مدرسہ فکر یا مکتب فکر کا وجود یہ کوئی بری چیز نہیں ہے, یہ دنیا کے ہر علم میں پایا جاتا ہے. یہ کس جگہ نہیں ہے, ڈیموکریسی ہے, جمہوریت ہے. جمہوریت کا اگر آپ پولیٹیکل سائنس پہ رکھ کے مطالعہ کریں تو اس کے ماڈلز کے بارے میں مدرسہ فکر موجود ہے, اس کے بیسک تھاٹ کے بارے میں مدرسہ فکر موجود ہے. فلسفے کو دیکھ لیں, سائنسی کو دیکھ لیں, پیور سائنسز, یعنی جن کے اندر آپ کو 2 اور 2 4 کی طرح نتیجہ نکالنا ہوتا ہے, ان میں آپ کو 10 مدرسہ فکر گنوا سکتا ہوں. آئنسٹائن کتنا بڑا نام ہے, اس کے اوپر تنقید کرنے والوں کا ایک پورا مدرسہ فکر موجود ہے. صحیح. تو اصل میں یہ ہو نہیں سکتا, انسان کی علم کی ترقی اسی میں مضمر ہے. قامدی صاحب یہ فرمائیے کہ اختلاف رائے کو اللہ کے نبی نے رحمت سے تعبیر کیا اور یہ کہا کہ یہ میری امت میں باعث رحمت ہے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا جو مذہبی فکر ہے وہ اس حد تک جذباتیت پہ مبنی ہے کہ ہم اب اپنی گروہی شناخت جو ہے ہماری وہ دینی شناخت پہ بھی غالب آ چکی ہے. کچھ اس طرح کا تاثر سامنے آتا ہے. اور پھر ایک یہ چیز بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ ہم یہ سنتے تھے کہ جی کافروں کو مسلمان کیا جاتا تھا, آج کل تو ہم مسلمانوں کو کافر ٹھہرا رہے ہیں, تو اب یہ رویے ہو گئے ہیں ہمارے. تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں اس مسئلے کا حل ریاست کی سطح پہ کسی قانون سازی سے متعلق ہے, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کی ایسی تربیت, کل وقتی تربیت جس کا سلسلہ مسلسل جاری رہے, ہونا چاہیے, جس کے نتیجے میں لوگوں کی علمی سطح, شعوری سطح بلند ہو, اور یہ ہو تو یہ کون کرے گا یہ کام؟ یہ دوسرا ہی کام کرنا ہوگا. دیکھیے, ریاست کو جب آپ اس طرح کے معاملات میں مداخلت کا حق دیتے ہیں تو پھر وہ کرتی ہے جو مثال کے طور پر سعودی عرب میں ہوا. یعنی سب لوگوں کو آپ اصل میں بندوق کے زور پر ایک نقطہ نظر پر لانے کی کوشش کرتے ہیں, دوسروں کے لیے جینے کے مواقع ختم کر دیتے ہیں. تو ریاست کو یہ حق کبھی نہیں دینا چاہیے. یہ کام ریاست نے بھی اگر کرنا ہے تو اس کو بھی ایجوکیشن کا راستہ اپنانا چاہیے. ایجوکیشن فارمل بھی ہوتی ہے, انفارمل بھی ہوتی ہے. یعنی آپ کا نظام تعلیم ہے, دیکھیے بات یہ ہے کہ 12 سال کی تعلیم معاشرہ بچوں کو دیتا ہے. 12 سال کی جو براڈ بیس تعلیم ابتدا میں دی جاتی ہے, ایک بچے کو بنیادی سکلز آپ سکھاتے ہیں یا بنیادی فنون سکھاتے ہیں جس کے بعد وہ آگے اپنے لیے فیصلہ کر سکے کہ اسے کیا بننا ہے. تو بعد میں تو بچہ خود اپنا چوائس کر سکتا ہے, اپنا انتخاب خود کر سکتا ہے.
پہلے مرحلے میں ریاست کرتی ہے یا معاشرہ کرتا ہے یا والدین کرتے ہیں. اس مرحلے پر ہمارے ہاتھ میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم ان کو کیا سکھانے جا رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کو شہریت کے آداب سکھائیں, ہم اپنے بچوں کو اختلاف کے آداب سکھائیں, ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے وقت تمام مکاتب فکر کی اچھی باتوں سے متعارف کرا دیں یا اہم باتوں سے متعارف کرا دیں. ہم الٹ کرتے ہیں, ان سے نہیں ملو, ادھر نہیں جاؤ, یہی صحیح ہے. بچے سوال بھی کرتے تو ان کو دبا دیا جاتا ہے, یہی صحیح ہے. اچھا, اور ہم ان کو اپنا مدرسہ فکر بھی اس طرح بتاتے ہیں جس طریقے سے یہ کوئی مذہب ہے جو بتایا جا رہا ہے. میں تو اس سے آگے جاتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ مذاہب کے بارے میں بھی ان کو تعارف ہونا چاہیے. یعنی انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مسیحیت کیا ہے, انہیں معلوم ہونا چاہیے یہودیت کیا ہے, انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہندو مت کیا ہے, تاکہ وہ شعور کے ساتھ اپنے مذہب کو قبول کر سکیں. غامدی صاحب, اسی حوالے سے اگر گفتگو کو آگے بڑھائیں تو ایک سوال یہ ہے نا کہ ہمارا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ ہم قرآن و سنت کی تعبیر کا جو اختیار ہے اس پر جو ہے وہ ہم اس حد تک اختلاف رکھتے ہیں اور کرتے ہیں کہ دوسرے کو واجب قتل قرار دے دیتے ہیں, اس کو دائرہ اسلام سے بھی خارج کر دیتے ہیں. تو اس میں اگر ہم یہ رویہ اپناتے ہیں کہ اگر ہم کسی فرقے کے حوالے سے, کسی گروہ کے حوالے سے کوئی نقطہ نظر دیکھنا چاہیں تو اس فرقے کے یا اس گروہ کے جو جید علماء ہیں یا جو بہت اہل قلم ہیں, اہل فکر و نظر ہیں, اہل دانش ہیں, ان کی رائے پر غور کرنے کے بعد اپنی کوئی رائے قائم کریں, نہ کہ یہ کہ اس فرقے یا گروہ سے تعلق رکھنے والے عام لوگوں کے رویے اور سوچ کی بنیاد پر کوئی اپنا ذہن بنا لیں اور کوئی رویہ اختیار کر لیں. غامدی صاحب اس کا جواب ہم لیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. شیعہ سنی اختلافات اور اتحاد پر آج ہم بات کریں. غامدی صاحب, بریک سے پہلے اسلم صاحب نے سوال پوچھا تھا کہ لوگ اپنی آزادانہ رائے سن کے تحقیق کر کے کیوں نہیں بناتے, اور ہم لاسٹ ایئر جو ہمارے پاس ہے ہم اس سے کیوں رائے بنا لیتے ہیں. اور میں سوری یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ میں ایک ماں ہوں, میرے پاس اپنے بچے کے حوالے سے, گھر کے حوالے سے بہت سارے کام ہیں. مجھے واقعی میں ایک ریڈی میڈ سولوشن چاہیے ہوتا ہے کہ اگر میں تحقیق کروں یا تمام احادیث کی کتابیں اپنے پاس جمع کروں تو یہ میرے لیے میں ساری لائف شاید ادھر ہی لگ جائے گی. کس طرح یہاں دو باتیں زیر بحث آ گئیں. جو پہلی بات ہے جو انہوں نے فرمائی تھی وہ بالکل ٹھیک ہے. یعنی جس وقت بھی آپ کو مذہب کے بارے میں یا کسی بھی علم کے بارے میں کچھ دیکھنا ہو تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے قریب میں دیکھیں کون اس مذہب کی بات کر رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس مذہب کے یا اس نقطہ نظر کے یا اس مکتب فکر کے بڑے لوگ کون ہیں. یعنی دیکھیے نا, ہم اپنے بچے کا علاج کرانے نکلتے ہیں تو ہمارے پاس اگر گنجائش تو بڑے سے بڑے ڈاکٹر کو تلاش کرتے ہیں. تو کسی بھی علم میں آپ کو ان کے آخری درجے کے لوگوں کی بات سننی چاہیے, اور وہ ہر معاشرے میں موجود ہوتے ہیں. یعنی میرے علم میں ہماری مسلمان امت میں کوئی دور ایسا نہیں ہے جس میں ہر مدرسہ فکر یا مکتب فکر کے بڑے لوگ موجود نہ ہوں. وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کے ہاں اس طرح کا تشدد نہیں ہوتا, اس طرح بات کرنے کا ناشائستہ انداز نہیں ہوتا. وہ اپنی بات آپ کو ایک اعلیٰ علمی سطح پہ سمجھا سکتے ہیں. غلط یا صحیح وہ بات کا مسئلہ ہے, تو ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے. جو بات وہ پوچھنا چاہتے تھے میں اس سے متفق ہوں. میرے نزدیک اس سے بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے قریب کی مسجد کے مولوی صاحب ہو سکتا ہے کہ ان کا اسلوب گفتگو نہایت ناشائستہ ہو, ممکن ہے وہ دوسروں پر صرف سنگباری کرنا جانتے ہوں, ممکن ہے کہ انہوں نے صرف لاؤڈ اسپیکر کی آواز دوسروں کے کانوں میں انڈیلنے کو اپنا پیشہ بنا رکھا ہو. ہم اسی تک اپنی تحقیق محدود کر لیتے ہیں. پہلی چیز یہ. دوسری جو بات آپ نے پوچھی وہ بڑی پریکٹیکل چیز ہے. میں آپ سے عرض کروں, دیکھیے دو سطحیں ہیں. ایک سطح ہے جو اہل علم کو اختیار کرنی چاہیے, وہ تو اسی مقصد کے لیے اس علم کے ساتھ خاص ہوئے ہیں کہ ان کو تحقیق کرنی ہے. جب کوئی عالم یا کوئی اسکالر یہ کہتا ہے کہ مجھے تحقیق نہیں کرنی تو وہ اصل میں اپنے وجود کی نفی کرتا ہے, کیونکہ پھر اس کو چاہیے تھا کہ وہ آپ کی طرح کوئی اور پیشہ اپنا لیتا. جب اس نے یہ کہا کہ میں مثال کے طور پر سائنس کا بڑا آدمی بنوں گا تو پھر سائنس میں تو اس کو تحقیق کر کے ہی کوئی رائے قائم کرنی چاہیے. اس وجہ سے علماء کے معاملے میں یا جو بڑے لوگ ہیں جو کسی بھی علم فن کے اوپر مہارت رکھتے ہیں ان کے لیے تو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں کے اوپر رائے قائم کریں. عام آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ عام آدمی کسی نقطہ نظر میں پیدا ہوگا, ممکن ہے کہ وہ حنفیوں کے گھر میں پیدا ہوا, ممکن ہے شیعوں کے گھر میں پیدا ہوا, ممکن ہے مسیحی پیدا ہوا, اس کو کوئی کھٹک نہیں پیدا ہوئی, اس کی عقل مطمئن ہے, اس کا دماغ مطمئن چل رہا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ آپ کے گرد و پیش میں آپ کو صحیح راستے پر لانے کے لیے کوئی آواز پیدا کر دیتے ہیں. وہ آواز کبھی باہر سے آتی ہے, کبھی اندر سے آتی ہے. اندر سے آواز کیسے آتی ہے؟ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ بات کو ٹھیک نہیں لگ رہی, آپ کی عقل کو کھٹک رہی ہوتی ہے, آپ کی فطرت اسے قبول نہیں کر رہی ہوتی, آپ کو کوئی اجنبی سی بات لگتی ہے. باہر سے کیسے آتی ہے؟ آپ کو کتاب پڑھ لیتے ہیں, آپ کسی عالم کی بات سن لیتے ہیں, آپ کسی اسکالر کی تنقید سن لیتے ہیں,
تو آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے. اس موقع کے اوپر آدمی کو تھوڑا سا وقت نکال کے وہی بات کہ جو آپ کے پاس زندہ اسکالرز موجود ہوں وہ یا قدیم اسکالرز میں سے 2-3 جو نمائندہ چیزیں ان کو لے کے ان کا کمپیریٹیولی مطالعہ کر لینا چاہیے. بس اتنا کام کافی ہے. اس میں کتنے مسئلے ہیں؟ اگر آپ شیعہ سنی اختلافی پہ آ جائیں مثال کے طور پر تو 2 مسئلے بنیادی. ان دونوں کی تحقیق کرنے میں آپ کو کتنا وقت لگ جائے گا؟ نہیں کرتے ہم. یعنی سنی اس معاملے میں اپنے نقطہ نظر پر کھڑا رہے گا, شیعہ اس معاملے میں اپنے نقطہ نظر پر سننا بھی نہیں چاہتے نا, سننا بھی نہیں چاہتے. یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر یہ بات سن لی تو ہم گمراہ ہو جائیں گے. یہ تو بات رسول اکرم جب اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے تھے تو یہ مشرکین بھی کرتے تھے نا, ہم نے سننی ہی نہیں ہے بات. میں تو اس کو الٹ کے اب کہتا ہوں آپ سے, آپ تبلیغ کرنے نکل جاتے ہیں مسیحیوں کے پاس, اگر ان کے عالم نے ان کی یہی تربیت کی ہو کہ تم نے کسی کی بات سننی نہیں تو وہ آپ کی اسلام کی دعوت کیوں سنیں؟ اچھا, آپ ہندوستان میں ہندوؤں کے پاس جائیں گے, ان کو کہیں گے کہ آپ ہماری بات سنیں, ہم آپ کے پاس محمد الرسول اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کیوں سنیں آپ کی بات؟ یعنی تبھی سنیں گے جب سارے لوگ اپنے لوگوں کی یہ تربیت کریں کہ نہیں آپ کو بات سننی ہے. اور میں نے آپ سے کہا کہ کب سننی ہے؟ جب وہ کھٹک پیدا ہوتی ہے. میری گفتگو سے, میری بات سے یا کسی اور کی بات سے آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو گیا کہ یہ تو اب جاننا چاہیے اصل بات کیا ہے. اچھا, جب آپ 2 چیزیں کر لیں گے, ایک یہ کہ مجھے اصل بات کو جاننا ہے کیونکہ کھٹک پیدا ہو گیا, ہم کھٹک کو دبا دیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ معلوم نہیں کوئی گمراہی ہے, شیطان اندر سے بات کر رہا ہے, یہ فلاں عالم کی ہم نے بات سن لی, اچھا یہ کون ہے, یہ کس مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے. نہیں, اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے. آپ کو دیکھنا چاہیے وہ بات کیا کہہ رہا ہے. اگر اس کی بات ایسی ہے کہ جو آپ کے دل میں کھٹک پیدا کر رہی ہے تو پھر آپ سنیں اس بات. آمدی صاحب, لیکن میں نے تو دیکھا, آپ تو سوشل میڈیا کی وجہ سے یوٹیوب پہ اتنی ویڈیوز ہیں کہ آپ دیکھتے جائیں تو بعض علماء دونوں طرف سے ایسے ہیں جو کہ محبت کی یا افہام و تفہیم کی بات کرتے ہیں تو ان پر بھی کفر کے فتوے لگا دیے جاتے ہیں. اور ایک اور ساتھ میں بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہمارے علماء کرام اکثر کہتے ہیں کہ اختلافات پہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے, تو کیا یہ درست رویہ ہے؟ وہ اسی لیے کہتے ہیں, اس لیے کہ جیسے ہی آپ اختلافات پہ بات کریں گے تو 2 چیزیں ہوں گی, یا تو ناشائستگی پیدا ہوگی یا یہ ہے کہ آپ کا مکتب فکر تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا. خوف ہے, یہ خوف ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ منع بھی کیا جاتا ہے روکنا اس سے چاہیے کہ آپ کو ناشائستگی نہیں اختیار کرنی, آپ کو تہذیب کے ساتھ بات سننی ہے, آپ کو ایک سچا طالب علم بننا ہے, آپ کو اپنے ذہن میں اٹھنے والے سوال کو لوگوں کے سامنے رکھنا ہے. اگر آپ لوگوں کی یہ تربیت کر دیں تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ 10-15 سال کے اندر آپ کی 18-20 کروڑ کی قوم جو پاکستان میں بستی ہے, آپ حیران کن طریقے سے دیکھیں گے کہ لوگوں کا مزاج بالکل تبدیل ہو گیا. وہ اب کوئی تردد نہیں محسوس کرتے کہ انہوں نے میری بات سن لی, آپ کی بات سن لی, ان کو میری بات معقول لگی اور کسی اور بات معقول لگی. اگر مجھے کوئی کسی مسلک سے اختلاف ہے تو میں ان کے علماء کرام سے سوال کروں جا کے, بجائے اس کے کہ میں اپنا ایک نقطہ نظر بنا کے ان سے سوال کر لیں, ان سے پوچھ لیں. اچھا, پھر وہ سوال کا جو جواب دے اس کو ذرا اپنے علماء سے بھی بات کر لیں تو 2-4 نشستوں کے اندر بڑے بڑے مسئلے سب ختم ہو جائیں گے. دوسری بات اس کے لیے علماء کرام کو بھی اپنے دروازے کھلے رکھنے پڑیں گے. سب سے پہلا کام ان کو کرنا ہے. اصل میں تو دروازے بند وہ کراتے ہیں. دیکھیے, جب تک میں اپنے سننے والوں کو, اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کو یہ نہیں کہوں گا کہ لوگوں تم میری بات کو اہمیت دیتے ہو لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں پیغمبر نہیں ہوں, میں ایک عام انسان ہوں, میں نے تحقیق کر کے ایک رائے قائم کی ہے, میری رائے غلط ہو سکتی ہے, خدا کے لیے اپنے عقل کے دروازے بند نہ کرنا, میری بات بھی سنو اور جا کے دوسرے اہل علم کی بات بھی سنو. میری بات میں کھٹک محسوس ہو تو کسی دوسرے سے اس کی تحقیق کر لو. یہ مجھے خود ایجوکیٹ کرنا ہے, لیکن ہم یہ ایجوکیٹ نہیں کرتے. اصل ہم اشاروں میں, کنایوں میں دوسروں کو کنڈیم کرتے ہیں, ہم ان کے بارے میں نفرت پیدا کرتے ہیں, ہم ایسی فضا پیدا کر دیتے ہیں کہ جس میں وہ آدمی کسی دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو جب ہم خود یہ تربیت کر, سب سے بڑی ذمہ داری دیکھیے عائد ہی ان لوگوں پر ہوتی ہے جن سے لوگ مذہب سیکھتے ہیں. یعنی کسی فن کے جو عالم ہے یا کسی فن کا استاد ہے, آپ اسکول کالج میں دیکھ لیجئے, جن اساتذہ نے آپ کے اندر تحقیق کا جذبہ پیدا کیا انہوں نے آپ کے اوپر احسان کیا, اور جنہوں نے کسی علم کو بس آپ کے اندر ٹھوس دیا انہوں نے آپ کے دماغ کو کھولا ہی نہیں ہے. اصل میں جو پہلے 12 سال کی تعلیم ہے اس کی روح یہی ہونی چاہیے کہ ہمارے یونیورسٹیوں کالجوں میں جانے سے پہلے اسکول کے زمانے ہی میں بچے کے اندر تنقیدی روح پیدا ہو جائے. تنقیدی روح کوئی بری چیز نہیں ہے, اسی سے علم آگے بڑھتا ہے. علم کا راستہ ہی تنقید ہے. آپ کوشچن کریں گے تو آپ راستہ کھلے گا. وہ ایک بڑی اچھی بات کہی ہے کارل پاپر نے, بڑا مشہور فلسفی ہے, کہ آپ اگر یہ بیٹھ جائیں طے کرنے کے لیے کہ مجھے دنیا کا سب سے زیادہ اعلیٰ ترین ہسپتال بنانا ہے, آپ نہیں بنا سکتے. آپ ایک اور کام کریں, آپ یہ کہیں کہ اس وقت تک جو ہسپتال بنے ہوئے ہیں دیکھیں ان میں غلطی کیا ہے.
تو آپ ایک بہتر اسپتال بنا لیں. بالکل صحیح. اصل میں آپ کو یہاں سے شروع کرنا ہے. صحیح. میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کے خیال میں اس مسئلے کا حل کے لیے جو ہمارے منتخب سیاسی ادارے ہیں, کیا انہیں اس میں کوئی رول ادا کرنا چاہیے کہ اس پہ بحث ہو ان اداروں میں, اور ان مسئلوں کے حل کے لیے آئینی, مذہبی اور سیاسی طریقے سے کوئی پیش رفت ہو تاکہ کوئی بہتری کی صورت پیدا ہو سکے؟ بہت سے مسلمان ممالک ہیں جن میں یہ صورت نہیں. جی. ان میں وجہ کیا ہے؟ ان میں وجہ یہ ہے کہ ایک تو مسجد ریاست کے کنٹرول میں ہے. صحیح. دیکھیے, مسجد کو اسلامی قانون کے مطابق ریاست ہی کے کنٹرول میں ہونا چاہیے. مسجد ایک پبلک ادارہ ہے, اس کو علماء کے کنٹرول میں نہیں دیا جا سکتا. صحیح. یعنی آپ اگر اس کو علماء کے کنٹرول میں دیں گے تو وہ اپنی سیاست کا, یعنی مذہبی سیاست کا, اس کو مرکز بنا لیں گے. ٹھیک. اور یہ فطری طور پر ہوگا, اس کو آپ روک نہیں سکتے. جن ملکوں میں بھی, ملیشیا میں آپ دیکھ لیجئے اور دوسری جگہوں پر دیکھ لیجئے, وہاں مسجد ریاست کے کنٹرول میں ہوتی ہے. جمعے کے خطبے کے بارے میں یہ آپ جانتے ہیں کہ قانون یہ ہے کہ ریاست کے حکمران کا حق ہے, یہ کسی عالم کا حق نہیں. آپ کے جو بڑے بڑے جلیل القدر علماء ہیں, مثلا امام ابو حنیفہ, مثلا امام شافعی, مثلا امام مالک, کبھی آپ نے سنا ہے کہ یہ جمعہ پڑھاتے تھے؟ کوئی سوال نہیں ہے اس کا. اس وقت ریاست کا نظم اس کو کنٹرول کرتا تھا. یہ بتائیے گا کہ وہ شخص جو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے اور اس پر یقین رکھتا ہے, چاہے اس کے دوسرے آگے جا کے اختلافات پائے جاتے ہوں یا اس کے اور مزید سوچ ہو, کیا اسے کافر قرار دینا کسی بھی ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کیا کام ہے؟ ہمیں اس سے کیا تعلق ہے؟ یعنی لوگوں کے کفر و ایمان کا فیصلہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کر لے گا. ریاست کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے مابین ہم آہنگی پیدا کرے, ان کے حقوق کی حفاظت کرے, ان کے جان مال آبرو کا تحفظ کرے. کسی گروہ نے کوئی ان سے حقوق لینے ہیں مذہب کی بنیاد کے اوپر, تو اس کا کام یہ ہے کہ وہ حقوق کے معاملے میں ان سے گفتگو کرے. اس کے سوا اس کا یہ کام نہیں ہے. اصل میں ہم نے ریاست سے ابتدائی میں وہ کام لینے شروع کر دیے جو ریاست سے متعلق نہیں. مثلا دیکھیے, ہمارے ہاں یہ بحث ابتدائی میں شروع ہو گئی. پاکستان بنا تو یہ بحث شروع ہوگی کہ ریاست کا کیا مذہب ہوگا. قائد اعظم کی تقریروں کی روشنی میں یا ان کی جدوجہد کی روشنی میں دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی سادہ سی بات نظر آتی ہے کہ ہم ہندوستان میں اکٹھے رہ رہے تھے, صدیوں سے اکٹھے رہ رہے تھے. یہ جو علاقہ ہے جس میں اب پاکستان بنا ہوا ہے, اور ادھر مشرقی علاقہ, وہاں پر مسلمانوں کی اکثریت تھی. وہاں جب پہلے تو یہ تھا کہ مسلمانوں کی بادشاہت تھی اور اس میں ہندو رعایا کی حیثیت سے تھے, سکھ رعایا کی حیثیت سے, دوسری اقوام کا بھی یہی عالم تھا. اب انگریز آ گئے تو اس کے ساتھ ہی دنیا میں ڈیموکریٹک ریولیوشن ہو گیا, نیشن سٹیٹ کا تصور پیدا ہو گیا. یہ دو کانسیپٹس ہیں پولیٹیکل سائنس میں, یہ دور جدید کے کانسیپٹس ہیں. اس سے پہلے دنیا نیشن سٹیٹ سے, قومی ریاست سے واقف نہیں تھی, اور ڈیموکریسی جو ہے وہ یونان میں کہیں زیر بحث ضرور رہتی تھی لیکن وہ ایک سسٹم نہیں بن سکی. یہ دونوں چیزیں ان پچھلی 2 صدیوں میں ڈیولپ ہو کر سامنے آ گئیں. ان کی بنیاد کے اوپر ہماری قیادت کو یہ احساس ہوا کہ اگر ہندوستان آزاد ہوتا ہے اور وہاں پر اکثریت کی حکومت قائم ہوتی ہے, اور ظاہر ہے کہ اکثریت ہندوؤں کے پاس ہوگی, تو غالباً ہمارے حقوق پامال ہوں گے. تو انہوں نے کوشش کی کہ ایک ایسا معاہدہ ہو جائے جس میں ہمیں ایک اقلیت کے طور پر ٹریٹ نہ کیا جائے بلکہ ایک باقاعدہ قوم کی حیثیت سے ہمارے حقوق مان لیے جائیں. آپ کو معلوم ہے کہ جناح صاحب نے 14 نکات مرتب کیے, اس پر گفتگو ہوتی رہی. یہ ایک لمبا عرصہ ہے جس میں گزرا. اس کے بعد جب یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا تو ایک دوسرا حل پیش کیا گیا, اور وہ حل یہ تھا کہ ٹھیک ہے, جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں پر ان کی اپنی نیشن سٹیٹس بن جائے, قومی ریاستیں. یہ مسئلے کا سیاسی حل تھا. مسئلہ بھی سیاسی, اس کا حل بھی سیاسی. اس کو جیسے ہی آپ مذہبی بنانے کی کوشش کریں گے خرابی پیدا ہو جائے گی. تو پہلے تو یہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ قسم کے نعروں کی وجہ سے مذہبی ہو گیا. اس کے بعد جب پاکستان بن گیا تو علماء اٹھے, اور ان میں خاص طور پر مولانا سید ابوالعلا صاحب بودودی نے اس کو ایک تحریک بنا دیا کہ یہاں ریاست کو ڈکلیئر کرنا چاہیے کہ وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے. یہ بالکل نئی بات ہے, یعنی یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی. دیکھیے ملیشیا آزاد ہوا 1956 میں, وہاں یہ بحث نہیں ہوئی. یعنی وہاں میں زیادہ اسلام دیکھتا ہوں, ان کی معاشرت میں زیادہ اسلام دیکھتا ہوں, ان کی ریاست میں زیادہ اسلام دیکھتا ہوں, لیکن ملیشیا کا نام اسلامک ریپبلک آف ملیشیا نہیں ہے. اچھا, وہاں کوئی قرارداد مقاصد نہیں ہے جو ان کے کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہو. یہ چیزیں موجود ہی نہیں ہیں. تو یہ ساری بات یہ اصل میں بالکل بے ضرورت تھی. ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ہم اپنی قوم کی جمہوری تربیت کرتے, اس میں ایک جمہوری کلچر پیدا کرتے, اور اس کے بعد ہماری قوم میں جو اکثریت تھی, اکثریت مسلمانوں کی تھی نا, جیسے وہ مسلمان ہوتے اس کے لحاظ سے ان کی ریاست اور ان کی سوسائٹی میں بھی دین کا ظہور ہوتا. یہ فطری عمل تھا. پھر صرف یہی نہیں ہوا کہ ہماری ریاست نے اس مقصد کے لیے ہمارے گرد و پیش میں بعض مذہبی ریاستیں قائم ہو گئیں, یعنی سعودی عرب کی ریاست قائم ہو گئی, ایران کی ریاست قائم ہو گئی,
ان ریاستوں نے بھی اپنا اثر و رسوخ پیدا کرنے کی کوشش کی، اور اس کی ایک پوری تاریخ ہے جس کو ظاہر ہے ہم ایک پبلک میڈیا کے اوپر اس کی تفصیل سے زیر بحث نہیں لا سکتے، لیکن وہ ہوا۔ ان اثرات کے تحت ایسی تنظیمیں وجود میں آ گئیں جنہوں نے پھر ایک دوسرے کے گلے کاٹے، اور اب وہ گلے کاٹے جا رہے ہیں۔ گاندھی صاحب ایک سوال آپ سے پوچھیں، اس کے بعد ہم بریک پہ جائیں گے، جواب اس کا بعد میں لیں گے۔ جیسے آپ گلے کاٹنے کی بات کر رہے ہیں، تو ہم ایک بات ہے کہ ایک ریٹرک ہے، ایک حقیقت ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو سیاسی لیڈران ہیں وہ کہتے ہیں گملہ نہ ٹوٹے، لیکن کس کس کا سر نہیں پھوٹا اس کے بعد ہم نے ٹیلی ویژن پہ دیکھا۔ تو اسی طرح علماء کرام بھی ممبر پہ بیٹھتے ہیں، بظاہر یہی کہتے ہیں کہ اسلام امن اور آشتی کا مذہب ہے اور اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ لوگوں کو کافر اور مرتد بھی قرار دیتے ہیں، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کو مارنے والے کو جنت ملے گی۔ تو یہ اگین کافر فیکٹری کا بیج بویا جاتا ہے، یہاں تک کہ یوٹیوب پہ میں تو ایک ویڈیو یہ بھی دیکھی ہے کہ جس میں ایک مولانا صاحب جو ہیں وہ ذبح کس طرح کیا جائے بقول ان کے مرتد افراد کو، یہ بھی بتایا جاتا ہے۔ کیا ایسے علماء کرام کو عالم دین کے پیڈسٹل پر بٹھانا بھی درست ہے؟ ان کا کیا حشر ہے آخرت میں؟ اس پر ہم بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ شیعہ سنی اختلاف اور اتحاد پر بات کریں۔ غامدی صاحب، بریک سے پہلے میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا، ایک جگہ تو کہا جاتا ہے کہ ایک انسانی جان کی قیمت جو ہے وہ خانہ کعبہ کی حرمت سے زیادہ ہے، دوسری جگہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کو ذبح کرنے کے مشورے یا قتل کرنے کے یا کافر قرار دے رہے ہوتے ہیں۔ علماء کرام کے حوالے سے تو مجھے بتائیے ان کی ذمہ بڑی داری۔ بدقسمتی کی بات، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء ہی کو اس طرح کے علماء کا نوٹس لینا چاہیے، اور ان کو بتانا چاہیے کہ وہ لوگوں کو کس راستے پر ڈال رہے ہیں۔ یہ جو آپ نے بتایا ابھی، اگر فرض کر لیجیے 100 آدمی وہاں سن رہے ہیں، تو ممکن ہے کہ ان میں سے 80-90 تو ایسے ہوں کہ جو بس سر ہلا کے چلے جائیں، کوئی 2-4% ایسے بھی نکل سکتے ہیں کہ جو باقاعدہ اس کی منصوبہ بندی کریں، اور ایسا ہی ہوا ہے۔ یعنی پہلے یہ ذہن بنائے گئے، اور اس کے بعد پھر ان لوگوں نے جو ذرا ایکسٹریمسٹ مزاج رکھتے تھے، انہوں نے باہر نکل کے تنظیمیں بنا لی، پھر انہوں نے یہ کام کر کے دکھایا ہے۔ یعنی ابھی تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ باقاعدہ یہ جو تنظیمیں بنی تھیں یہ اس طرح کے کام کرتی رہیں۔ میں تو اس وجہ سے کہتا ہوں کہ لوگوں کے ذہن کو آپ تبدیل کریں، ان کو یہ بتائیں، پہلے تو ان کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم اپنی قوم کو کریں۔ دیکھیے کچھ لوگ نہیں ہوں گے، یعنی ان لوگوں کے ساتھ پھر انتظامی سطح پر نمٹنا پڑتا ہے، جیسے اس وقت بھی ہماری فوج نمٹ رہی ہے، لیکن عام طور پر لوگوں کے ذہن کو اگر آپ درست کر دیں تو پھر وہ ان تنظیموں کا یا اس طرح کے لوگوں کا شکار نہیں بنتے۔ میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں عرض کیا تھا کہ یہ واضح کرنا چاہیے کہ کفر، شرک، ارتداد، اس کے فیصلہ کرنا ہمارا کام نہیں ہے۔ ہم کسی شخص کے بارے میں یہ رائے قائم ہی نہیں کریں گے، ہم یہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے کہ دیکھو کفر کیا ہوتا ہے، شرک کیا ہوتا ہے، ارتداد کیا ہوتا ہے، یہ ایجوکیشن ہے۔ لیکن یہ کہ ہم کسی شخص کے بارے میں یہ کہیں یا اس کے بارے میں کسی سزا کا نفاذ کریں، یہ ہماری جورسڈکشن نہیں ہے۔ خدا نے اس کا حق ہم کو نہیں دیا، یہ حق خدا ہی کے پاس ہے، وہ اس کو استعمال کرتا ہے دنیا میں بھی جب اس کے پیغمبر آتے ہیں، اور وہی قیامت میں بھی استعمال کرے گا۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، بحث کو ذرا ہم دنیا کے وہ ترقی یافتہ معاشرے جو آج ترقی یافتہ کہلاتے ہیں اس طرف اگر لے کے جائیں، اور مذہب کے حوالے سے جو تاریخی ایک اس کا پس منظر ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا کے وہ معاشرے جو آج ترقی یافتہ ہیں، کئی 100 سال پہلے وہاں مذہب کے نام پر اور ریاست کے نام پر ایک تصادم کی کیفیت تھی، اور حتیٰ کہ یہاں تک بات پہنچی کہ ریاست نے یہ کہا کہ مذہب کی ریاست کے معاملات میں بیجا مداخلت کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے کہ ریاست میں ترقی کا عمل رک گیا ہے، لوگوں کی فلاح و بہبود جو ہے اس کے منصوبے نہیں آگے بڑھ رہے۔ تو انہوں نے ایک تاریخی فیصلہ کیا اور یہ کہا کہ جی اسٹیٹ اور چرچ کو علیحدہ کیا جائے، اور اس کے اثرات پھر ہم نے دیکھے کہ آج دنیا کا کنٹرول اینڈ کمانڈ ان کے ہاتھ میں، اس لیے کہ انہوں نے حقیقتاً وہ ترقی کی ہے کہ جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ آج اس صورتحال میں وہ ڈکٹیٹ کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ باوجود اس فیصلے کے وہاں لوگوں کی مذہب کے ساتھ وابستگی میں کوئی فرق نہیں آیا، انہوں نے مذہب کو چھوڑ نہیں دیا، وہ مذہب پہ قائم رہے، مذہب اسی طرح سے ان کی زندگیوں کا حصہ رہا، لیکن ان کی جو ریاست کے امور تھے اس میں مذہب کی مداخلت ختم ہو گئی۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نہیں سمجھتے کہ ہمارے جو مخصوص حالات ہیں وہ بھی اگر ہم اس کو اس انداز سے دیکھیں کہ مذہب جس طرح سے ریاست کے معاملوں میں مداخلت کر رہا ہے یا جس طرح سے وہ حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے، اس کے نتیجے میں ریاست پس پشت جا رہی ہے اور مذہبی جنونیت کا غلبہ جو ہے وہ حاوی ہو رہا ہے۔ تو اس سے نکلنے کے لیے ہمیں بھی کوئی ایسے اقدام کی طرف جانا چاہیے۔ ایک ہے مذہبی طبقہ اور ایک ہے مذہب۔ مذہبی طبقہ منظم ہو گیا تھا مسیحی دنیا میں،
پاپائیت کا ایک پورا نظام بن گیا تھا. مذہبی طبقہ اپنی طاقت کو منوانا چاہتا ہے. اصل میں مغرب نے نجات اس سے حاصل کی تھی, انہوں نے مذہب کے خلاف کوئی کام نہیں کیا. یعنی ان کے مفکرین مذہب کے بارے میں کچھ کہتے رہے تو کہتے رہے, جو اصل مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ چرچ کو کیسے ایک طرف کیا جائے. چرچ ایک منظم ادارہ تھا جس کے اندر کچھ انسان تھے جو اپنی مذہبی حیثیت کی بنیاد پر سیاست پہ ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں. اس سے انہوں نے نجات حاصل کی. ہمارے ہاں یہ بڑی خوش قسمتی رہی کہ اس طرح سے کبھی چرچ منظم نہیں ہو سکا. یعنی ہمارے ہم مسجد نے کبھی یہ حیثیت اختیار نہیں کی. پاکستان میں کیا ہوا یا بر صغیر میں کیا ہوا؟ بر صغیر میں یہ ہے کہ ہم نے مسجد کا وہ انسٹیٹیوشن جو ریاست کے پاس پہلے ہی تھا, یعنی وہ کنٹرول کرتی تھی اس کو, وہ ہم نے علماء کے سپرد کر دیا. جیسے ہی ہم نے اس کو علماء کے سپرد کیا تو ان کی طاقت بن گئی. اب وہ اپنی طاقت منوانا چاہتے ہیں. دیکھیے وہ طاقت کیا ہے, وہ چرچ کے پاس بھی وہ طاقت تھی, وہی طاقت ان کے پاس ہے. تنظیمیں موجود ہیں, اسٹریٹ پاور موجود ہے. اگر آپ کوئی کسی مذہبی قانون کے اوپر تنقید کر دیں اور یہ بتائیں کہ اس میں غلطی ہے, یعنی یہ حقیقت میں مذہب کا قانون نہیں ہے بلکہ جن لوگوں نے اس کو انٹرپریٹ کیا انہوں نے غلط انٹرپریٹ کیا ہے, اس پر آپ گفتگو نہیں کر سکتے. یعنی پاکستان میں وجہ کیا ہوتی ہے؟ ریاست کا کوئی قانون نہیں ہے جو اس سے روکتا ہو آپ کو. وہاں فضا ایسی ہے کہ آپ گفتگو کریں گے تو پھر آپ کے لیے اپنی جان مال آبرو کو بچانا ناممکن ہو جائے گا. تو اصل میں جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ پھر ریاست نے کیا غلطی کی, انہوں نے اسی مذہبی طاقت کو اپنی سیاسی طاقت بنا کے استعمال کرنا شروع کر دیا. ہمیں اصل میں اس کو روکنا ہے. مذہب اپنی روح کے لحاظ سے لوگوں کی نفسیات سے وابستہ ہوتا ہے. اس کا ظہور ان کے معاشرے میں ہوتا ہے, ان کی رسوم میں ہوتا ہے, روایات میں ہوتے ہیں, ان کے قوانین میں بھی ہوتا ہے. آپ دیکھیے انگلستان کے اندر آج بھی آپ ہاؤس آف لارڈز میں جائیں تو ملکہ کے دائیں ہاتھ آج بھی آرچ بشپ آف کینٹربری کی کرسی ہوتی ہے. یعنی آج بھی وہ اپنے آپ کو عیسائیت کے محافظ کے طور پر بیان کرتے ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا اصل میں میرے نزدیک ضرورت اس کی نہیں ہے کہ مذہب کو الگ کیا جائے. مذہب انسانی فطرت ہے, وہ فرد کے ساتھ بھی متعلق ہوگا, وہ ریاست کے نظام میں بھی ظہور پذیر ہوگا. اس کو اس کے فطری راستے پر چھوڑ دے. ڈیموکریٹک معاشرے کے اندر اس کو اسٹیٹ بنانے کی کوشش نہ کریں. جو غلطی ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہے. ہم صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں چاہ رہی تھی کہ اب میرے سوال کی تو اتنی اہمیت نہیں, آپ کے دیکھنے والے ہیں یقیناً اس وقت اہل سنت مکتبہ فکر کے لوگ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں, اہل تشیع مکتبہ فکر کے لوگ بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں, اہل سنت میں جتنے مختلف مکاتب فکر ہیں وہ آپ کو سن رہے ہیں. اب کیا فرمائیں گے آپ ان کو اختلاف اور مخالفت کا فرق ایک ذرا ہمیں واضح کر دیں؟ اور دوسرا آج کل میں بڑا سنتی ہوں کہ اہل سنت میں بھی اور ویسے بھی کہ اس مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھو, ان کے امام کے پیچھے نماز ہوتی ہی نہیں ہے. تو پھر بات ہوئی کہ کلمہ گو تو سب ہیں, تو کیا ایسا ہے کہ واقعی میں کسی کے پیچھے نماز نہ ہو؟ دیکھیے میں اختلافات پہ کوئی بات نہیں کرتا. میں کہتا ہوں ہمیں چند باتیں مان لینی چاہیے. ہر وہ شخص جو یہ کہتا ہے کہ میں خدا کے پیغمبر کو مانتا ہوں اور مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہوں, ہمیں کوئی حق نہیں کہ اس کے بارے میں ہم فتوی دیں. ہم سب کو مسلمان سمجھیں, یعنی حنفی ہوں, شافعی ہوں, مالکی ہوں, شیعہ ہوں, سب کے سب مسلمان ہیں. محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. ان کو اپنے اختلافی نقطہ نظر کو بیان کرنے کا حق ہے. یہ شائستگی اور تہذیب کے ساتھ اس کو بیان کریں. یعنی دوسروں کے جذبات کو مجروح کرنے کی کوشش کوئی گروہ بھی نہ کرے. یہ اپنی مجلسیں منعقد کریں, یہ اپنے جلسے کریں, یہ اپنے اجتماعات کریں, ان میں ایک دوسرے پر طعن و تشنیع کرنے. کیا ہی بہتر ہو کہ ایک دوسرے کے اجتماعات کو تحفظ فراہم کیا جائے. میں وہی کر رہا ہوں, ایک دوسرے کے مجالس میں جائیں, ایک دوسرے کی بات سنیں. جس طرح ہمارے پہلے تہذیبی روایت موجود تھی کہ شیعوں کا اگر کوئی جلوس نکلتا تھا تو عام طور پر سنی حضرات ان کے لیے سبیلیں لگا دیتے تھے اور اس طرح کے اہتمام کر دیتے تھے. یہ کلچرل چیزیں ہیں. دیکھیے اس سے میں شیعہ نہیں ہو جاتا. اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ میں آپ کے اس حق کو تسلیم کر رہا ہوں کہ آپ کو اپنے مذہبی عقائد کے مطابق کوئی کام کرنے کا حق حاصل ہے. اس سے ایک باہمی یگانگت پیدا ہوتی تھی. ہم اس یگانگت کو دوبارہ قائم کرنے کی صحیح کریں. ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھیں. ہمارے علماء آگے بڑھے. نماز کو کچھ نہیں ہوتا, یعنی نماز آپ نے اپنی پڑھنی ہوتی ہے, اپنے خدا کی پڑھنی ہوتی ہے. آپ کے سامنے امام کون کھڑا ہے, میں یہ کہتا ہوں کیا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو روکا ہے اس سے؟ آپ نے تو اس کے برعکس تعلیم دی کہ تمہارے حکمران اس زمانے میں حکمرانی نماز پڑھاتے تھے, وہ فاسق و فاجر بھی ہوں, یہ الفاظ استعمال کیے, تب بھی نماز ان کے پیچھے پڑھو. تو نماز کو جب آپ الگ کرتے ہیں تو اصل میں آپ یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں اپنے عمل سے کہ ہم مسلمان ایک نہیں ہیں. نہیں, نماز تو سب لوگ وہی پڑھیں گے جو اللہ کے پیغمبر نے سکھائی ہے. تو ہم نماز پڑھیں, ہم ایک دوسرے کی مسجدوں میں جائیں. ایک دوسرے کی مسجدیں کیوں ہوں؟ ساری مسجدیں اللہ کی مسجدیں ہیں, اللہ کے گھر ہیں. یعنی یہ وہ شیعوں نے تعمیر کر لی ہے, وہ حنفیوں نے تعمیر کر لی ہے, بڑی اچھی بات. مساجد کے باہر لکھا جاتا ہے یہاں فلاں اہل مسلک سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا داخلہ ممنوع ہے. یہ بدقسمتی ہے. یعنی یہ مسجد خدا کا گھر ہے. میرا کیا حق ہے کہ میں اس میں کسی پر پابندی لگاؤں؟ لوگ آئیں, ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھیں, ایک دوسرے کو سنیں, اور یہ تربیت ہم کریں. اسی طرح جو آدمی بھی کوئی نقطہ نظر رکھتا ہے
وہ نقطہ نظر جب بیان کرے تو اس کے بارے میں یہ ہنگامہ نہ کر دیں کہ یہ اس نے گستاخی کر دی، فلاں کر دیا، فلاں کر دیا. وہ شائستگی اور تہذیب کے ساتھ، میں اگر مغرب میں یہ حق مانتا ہوں کہ میں امریکہ میں جا کر یا برطانیہ میں جا کر لوگوں کو علمی دلائل سے یہ بتاؤں کہ سیدنا مسیح علیہ السلام خدا کے پیغمبر تھے، خدا کے بیٹے نہیں تھے، یہ حق رکھتا ہوں نا. تو مجھے اگر مثال کے طور پر یہ تحقیق کر کے بتانا ہو کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے یا سیدنا عمر نے جو خلافت سنبھالی تھی وہ ٹھیک تھی یا غلط تھی، تو اس کے اوپر اگر علمی طریقے سے گفتگو ہو رہی ہے تو کیا مصیبت آ گئی اس کے نتیجے میں. ہمیں ان چیزوں کو برداشت کرنا سیکھنا چاہیے. تشدد کو اگر ہم ختم کر دیں، فرقہ بازی کے طریقے ہم نہ اپنائیں، لوگوں کو ذبح کرنے کے فتوے نہ دیں، لوگوں کی تکفیر نہ کریں، لوگوں کے لیے بڑے بڑے الفاظ، یہ گمراہ ہو گیا ہے، ضال ہو گیا ہے، مضل ہو گیا ہے، یہ الفاظ نہ کہیں. بس اتنا کہیں کہ جی میں ان کی رائے کو درست نہیں سمجھتا، میرے دلائل یہ ہیں. اگر ہم یہاں آ جائیں تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد ہمارے معاشرے میں محبت ہوگی، یگانگت ہوگی، ایک دوسرے کا احترام ہوگا، علم آگے بڑھے گا اور ہم ایک دوسرے کے قریب ہو کے ایک وحدت بنیں گے. کاش یہ سب کچھ ہو جائے. بہت بہت شکریہ غامدی صاحب آپ کا، آپ کی علمی گفتگو سے مجھے تو بڑا فائدہ ہو، یقیناً آپ نے بھی اٹھایا گا. ملک اسلم صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. غامدی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، بہت بڑا مسئلہ ہمارے ملک کے لیے بن چکا ہے، نہ جانے کتنے بے گناہ افراد اس کے پیچھے قتل ہو چکے ہیں. اختلاف بری بات نہیں ہے، عدم برداشت بری بات ہے، مخالفت بری بات ہے. علماء کرام سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ اپنے دروازے دوسرے مکتبہ فکر کے لوگوں کے لیے کھولیں، ان کو آپ اعلان کریں کہ وہ آئیں، آپ سے سوالات کریں. سوال کرنے والے شائستگی سے سوال کریں اور آپ ان کا تحمل سے، دلیل سے اپنی بات منوانے کی کوشش کریں. مجھے دیجیے اسی کے ساتھ اجازت. اگلے ہفتے آپ سے پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.